अस्सलाम वालेकुम। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ हिना सलमान। आप लोगों को सुबह बखैर, नई सुबह के साथ, नई मॉर्निंग के साथ वेलकम टू द शो। सबसे बड़ी डेवलपमेंट न्यूज़ ये है कि जो कि हमें, जिससे हमारा मूड भी ख़राब हो रहा है, जिससे हमारी सुबह भी जो है थोड़ी सी रंगीन होने की बजाय थोड़ी सी डल हो रही है, क्योंकि ईरान इसराइल की जंग जो है वो बाकायदा तौर पर छिड़ गई है और ईरान इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी एक नए और ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। गुज़िश्ता चंद रोज़ में आपने देखा होगा कि ईरानी मिज़ाइल हमलों ने इसराइल के कई शहरियों को और शहरों को तबाह कर दिया और ताज़ा हमलों में जनूबी इसराइल और तल अबीब के इलाके कारमिल को निशाना बनाया गया। अगर इस पर मज़ीद हम बात करें कि मिज़ाइल गिरने से मुतादिद इमारतें जो हैं वो खंडर बन गई हैं, आग भड़क उठी है और शहरियों में खौफ व हरास फैल गया है। अब तक की इतलात के मुताबिक 14 अफराद की हलाकत और 300 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। ईरान की जानिब से सुपरसोनिक मिज़ाइलों के इस्तेमाल ने इस जंग को नए खदशात से दो चार कर दिया है। तेहरान ने कतर और ओमान पर वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब तक इसराइल की की हमलों का मुकम्मल जवाब ना दिया जाए, किसी किस्म की जंग बंदी या मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से भी मुदाखलत के इशारे मिलने लगे हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इम्कान जाहिर किया है कि अमरीका इस तनाज़े में शामिल हो सकता है। हालांकि फ़िलहाल फ़ौजी कार्रवाई से गुरेज किया जा रहा है। उधर ईरान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसराइल ने वज़ारत ख़ारजा की इमारत को भी निशाना बनाया है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने इस हमले की वीडियो भी जारी कर दी है, जिसके बाद बैनुल अक़वामी सतह पर एक नई सफ़ारती बहरान जन्म दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आया महदूद जंग एक मुकम्मल इलाकाई या आलमी जंग में तब्दील होने का इम्कान है? क्या कतर और ईमान जैसे ममालिक वाकई कोई सालसी किरदार अदा कर सकते हैं? अमेरिका की मुमकिन शमूलियत आलमी ताकतों के तवाज़न को इस तरह मुतासर करेगी? ये सब जानने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे सवाल बहुत से पैदा हो रहे हैं और मज़ीद हम इसकी इस डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स मंसूर जाफर साहब को मैं वेलकम करती हूँ शो में। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। सर, आपने देखी कैसी डेवलपमेंट हो रही है और ईरान और इसराइल के हालिया तसादुम को आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि क्या ये महज फौजी रद्द-ए-अमल है या कोई बड़ी जंग की तैयारी है? जी, जहाँ तक इस वक्त ईरान पर इसराइली हमला है जी, मैं समझता हूँ उससे इस वक्त जो खत्ते में एक भूचाल की जो कैफियत है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा ही देखने में आ रहा है। क्योंकि इस वक्त जो ईरान की तरफ से जो उनका वाद सादक नामी जो एक रिटेलिएटरी मैं समझूंगा एक्शन है, अटैक तो बेसिकली इसराइल ने किया था, उसमें भी हमें एक बड़ी हिद्दत और शिद्दत देखने में आ रही है। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त कोई पैरिटी नहीं है दोनों के डिफेंस सिस्टम और उनके जो डिफेंस कैपेबिलिटी के हवाले से इसराइल और ईरान की। लेकिन ईरान ने जो है अपना पूरा मेटल शो किया है और जिस अंदाज से इसराइली जारहियत का जवाब दिया है, इस वक्त मैं समझता हूँ कि इसराइली कैपिटल जो है वो जिस अंदाज से जो मंजरनामा पेश कर रहा है, कोई दुनिया में तवक्को नहीं करता था कि कभी तल अबीब में भी इस अंदाज से धमाके, इस अंदाज से लोगों की परेशानी और इस अंदाज से वो ज़ेरे ज़मीन अपने जो बंकर्स हैं उनमें पनाह लेने पर मजबूर होंगे। और ये तकरीबन तीसरी रात है कि जो इसराइली अवाम और ख़ास तौर पर तल अबीब दारुल हुकूमत में रहने वाले लोग जो हैं वो इस नौइयत की ज़िंदगी का सामना कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो सूरत हाल है कि जिसकी वजह से इस वक्त हमें फौरी तौर पर जो एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है वो एक्टिवेट होती हुई नजर आती है। उसमें सऊदी अरब सारी चीज़ों को हैराल्ड कर रहा है और उसके साथ साथ यूरोपीय ममालिक जो इससे पहले तो मसला फ़लस्तीन के हवाले से बड़ी लिप सर्विस देने में अपना सानी नहीं रखते थे, वो बरतानिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके जो हलीफे अकबर हैं यानी अमेरिका जो है उनके दुम पर पाँव आया है और इस वक्त वो खतरे में है और उनके साथ साथ उनका जो बहुत ही पसंदीदा मुल्क इसराइल जो है वो खतरे में है। उन्होंने रातों रात वो फ़लस्तीनियों का वो मौक़िफ़ छोड़ के या फ़लस्तीनी से मुतल्लिक़ वो मौक़िफ़ छोड़ के उन्होंने दोबारा अपने तोपों का रुख जो है वो ईरान के खिलाफ कर लिया है। क्योंकि इस वक्त दुनिया में अगर कोई मुल्क मौजूद है कि जो अल-कुद्स को, फ़लस्तीन को अपनी रेड लाइन करार देता है और हकीकी मानों में ईरान ने अपनी इस जवाबी कार्रवाई के नतीजे में ये साबित भी किया है
کہ القدس اور فلسطین جو ہے ان کے لیے ریڈ لائن ہے، اور انہوں نے اسی بنا پہ یہ جو ایک بہت شدید رد عمل دیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس کے ڈانڈے بھی اسی کمٹمنٹ اور مشن سے ملتے ہیں۔ ہمیں دو مختلف قسم کے مناظر اس وقت دونوں کیپٹلز میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ایک طرف جو اسرائیلی ہیں وہ بنکروں میں دب کے چھپے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ایرانی جو ہیں وہ آج بھی اپنی چھتوں پہ چڑھ کے مختلف انداز میں جو دشمن کا ڈرون ہے اس کو ایک لحاظ سے مانیٹر بھی کر رہے ہیں، اور کسی انداز سے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جو بھی ماڈسٹ ان کے پاس ہتھیار ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ایک موت کا خوف اسرائیل کے اندر اور ان کے کیپٹل کے اندر ہے، اس کے برعکس ایک صورتحال آپ کو تہران اور ایران کے مختلف شہروں میں جو ہے دکھائی دے رہی ہے۔ وہاں ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ بزنس ایز یوزول، ظاہر ہے جنگ کے دنوں میں جس انداز سے جو حکومتی اقدامات ہوتے ہیں وہ بھی وہاں ان پلیس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس انداز سے اس کینہ پرور دشمن نے چھپ کر وار کیا، اور خاص طور پہ ان کی جو ٹاپ ملٹری براس ہے اس کو نشانہ بنایا، ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹوں کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ تو اپنے طور پہ ہمیں دیکھنے میں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران اس وقت اسرائیل کی اس جارحیت یا اس ظلم اور زیادتی کے خلاف جو ہے وہاں پہ کوئی خوف کی فضا پائی جا رہی ہے۔ اس وقت ان کا تمام آپ کہہ لیجیے جو حکومتی آپریٹرس ہے، جو ان کی بلدیات تک ہیں وہ آپریشنل ہیں۔ تو اب صورتحال جو آگے جلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ یہی ہے کہ اگر تو اس وقت جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی جس کا ڈور ڈالا گیا ہے اگر وہ کسی کروٹ بیٹھتی ہے، لیکن ایشو یہی ہے کہ امریکہ ایک دن پہلے تو وہ کہتا ہے کہ اس کا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسرے دن جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے اون کرتا ہے، بلکہ آگے بڑھانے کی بھی باتیں کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ لگی تھی تو ان سے سوال کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں، انہوں نے کہا یہ ملک تو پچھلے 1,500 سال سے آپس میں لڑتے پھر رہے ہیں، یہ آپس میں سیٹل کر لیں گے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے ایجنڈے پہ نہیں ہے۔ لیکن اگلے ہی دن انہیں خیال آیا کہ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ تو ان کے تجارتی مقاصد بھی آنے والے دنوں میں ہونے ہیں، تو انہوں نے یہ کلیم کرنا شروع کر دیا کہ یہ سیز فائر جو ہے ان کے کہنے پہ ہوا۔ اگرچہ پاکستان اس بات کا اعتراف کرتا ہے، لیکن بھارت جو ان کا بہت ہی قریبی عزیز اور دوست ملک ہے، اور جس کے ساتھ ان کی جو ٹریڈ اور اس طرح کی چیزیں پاکستان سے زیادہ ہیں، انہوں نے اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم نے کسی قسم کی امریکی دھمکی کے نتیجے میں سیز فائر نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنے معروضی حالات کے مطابق ہی یہ فیصلہ کیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس وقت جو دنیا کی یہ بتائیے گا کہ ایران کی جانب سے قطر اور عمان کو جو مذاکرات سے انکار کا فیصلہ ہے کس حد تک یہ سفارتی حکمت عملی کو بہتر بنا سکتا ہے یا کہلایا جا سکتا ہے اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے جی، اس وقت ان دونوں ملکوں کا جو کردار ہے وہ کم از کم بڑا ہی پازیٹیو تھا، اور بالخصوص قطر جس انداز سے جو فلسطینیوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے بالواسطہ طور پہ شریک تھا، پھر اسی طریقے سے عمان میں جس طریقے سے یہ جو جوہری توانائی کے حوالے سے ایران کے، امریکہ کے اور اسرائیل کے جو مذاکرات جاری تھے اس میں بھی ان کا بڑا ایک اہم کردار تھا۔ اور ان دونوں ملکوں کو عرب دنیا میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے تنازعات جو ہیں ان کے سولوشن کے لیے اپنے اپنے پلیٹ فارم اور اپنے اپنے ڈپلومیسی جو ہے وہ شو کی ہے۔ لیکن ایران کیونکہ اس وقت تھوڑا سا زخمی ہے اور اس کو ایک لحاظ سے ایک چرکا لگا ہے، تو وہ نہیں چاہے گا کہ وہ فوری طور پہ کسی دباؤ کے نتیجے میں یہ ظاہر ہو کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے ہیں یا اس وقت مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک پاورفل پوزیشن کے ساتھ وہاں جانے کے لیے ضروری سمجھ رہے ہیں، جو میں سمجھ پایا ہوں کہ ایران اس وقت اپنی جو تھوڑی سی ملٹری مائٹ جس قدر بھی وہ ہے اسے وہ شو کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ ایک مضبوط موقف کے ساتھ ایک مضبوط حیثیت میں جو ہے وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھے، بجائے یہ کہ ایک دبکا ہوا ڈرا ہوا ملک اور خاص طور پہ جو صرف اور صرف اپنی جان کے لالچ کے چکر میں جو ہے وہ وہاں پر مذاکرات کے لیے آئے۔ تو ایسے ملک کو تو یقیناً وہاں پہ امریکہ اور اسرائیل اور اسی نوعیت کے ان کے جو اتحادی ہیں وہ جس طرح ماضی میں بلی کرتے آئے ہیں، ان کو بین الاقوامی پابندیوں کا شکار کرتے چلے آئے ہیں، ان کی اقتصادیات سے لے کے ان کے ہاں رجیم چینج، آپ کوئی مطلب ہر بار سمجھ سکتے ہیں جمہوری اور غیر جمہوری، وہ ایران میں یعنی تباہی و بربادی پھیلانے کے لیے ان بڑی طاقتوں نے آج تک استعمال کیا ہے۔ لیکن سلام ہے ایران کی قیادت کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے عوام کو جو اس وقت بھی اپنی حکومت کے غیر ریلی ہیں، اور ان اقدامات کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں وہاں پہ وہ جو ان کے خلاف ایک عوامی ریزنٹمنٹ بھی تھی کسی درجے میں معیشت میں مسائل کے حوالے سے، یا ان کے جو سیاسی مخالفین بھی تھے، ایون اس وقت جو جیلوں کے اندر قید ہیں اور عرصے سے قید ہیں، ان کے ہاں سے بھی ایک مشترکہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے کہ جس میں انہوں نے جو حکومت وقت ہے اس کے ساتھ بڑا اظہار یکجہتی کیا ہے اور وہ حکومت کو ڈٹ جانے کا مشورہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اپنی کارروائیوں کے حوالے سے جیسے کہہ رہے ہیں تیقن کے ساتھ
करें, हमारी तरफ से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। तो ये वो मंजरनामा है कि जिसको देखते हुए इसराइल, अमेरिका और दीगर उनके जो इत्तेहादी हैं, उनका एक बार तो आसान खता होता है कि हमने जिन मुल्कों को जिस मुल्क के अंदर रजीम चेंज के लिए इतनी मेहनत की है, कभी इंसानी हकूक, कभी खवातीन के हकूक, जाने कौन कौन से ऐसे स्लोगन्स थे, कभी इस्लाहात का अमल, लेकिन उसके बावजूद ये मुल्क जो है, ये जो अवाम है, ये हुकूमत के साथ खड़े हैं। और इसी तरीके से हमने किस तरीके से इनके जो पावर सेंटर हैं, चाहे वो पासदाराना इनकलाब है, इनकी आर्मी है, या इनकी जो एक रिलीजियस क्लर्जी है, उसके दरमियान इख्तलाफात की खबरें दुनिया भर में चलाई हैं। लेकिन उसके बावजूद आज तीनों ये हैंड्स इन ग्लव है, और जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो बड़ी तमकरत के साथ जो है अपने इस मुल्क को जो है वो कमांड भी दे रहे हैं और जंग का फतवा भी जारी कर चुके हैं। और ये उनके लिए बड़ी एक बाइंडिंग हैसियत होती है जब किसी जंग का फतवा आ जाता है ईरान के अंदर, तो ईरानी अवाम पर और उनकी फौज पर ये लाजिम हो जाता है। मंसूर जाफर साहब, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, कता कलामी के लिए माजरत है, मुझे बताइएगा कि आप पाकिस्तान का क्या सिफारती किरदार देख रहे हैं और डिप्लोमेटिक किरदार देख रहे हैं? क्योंकि हमेशा से ही देखा गया है, अगर हम हिस्ट्री उठा के देख लें, कि ईरान के साथ जंग जो है वो करना, आई डोंट नो क्या सिचुएशन होगी, मगर हमेशा से ही तवील रही है। तो क्या अमेरिका का इधर किरदार होगा और क्या इस खित्ते में अमन हो पाएगा वापस? देखिए जी, यकीनन अगर तो कोई सैनिटी प्रिवेल करती है, और खासतौर पे मैंने जैसे अर्ज किया कि जो खित्ते के रीजनल ममालिक हैं वो इस बारे में, इस जंग की हिद्दत और शिद्दत को महसूस करते हैं, तो यकीनन इस खित्ते में अमन ही जो है वही इनके अवाम और इनके हुकूमतों की फलाह बहबूद के लिए ज़रूरी है। और इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान ने तो रोज़े अव्वल से ही, आपको याद होगा, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उन्होंने 2 बार सदर से बात की है, हमारे वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, खुद हमारे आर्मी चीफ, तमाम के तमाम पाकिस्तान ईरान के हवाले से जो जज्बात रखते हैं और उसकी इस मुश्किल घड़ी में खास तौर पे जो आजमाइश है उसमें मुकम्मल तौर पे उनके साथ हैं। न सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत बल्कि अवाम भी जो है इसी नौयत के जज्बात का इजहार कर रहे हैं। अगरचे माजी में, रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान को ईरान के हवाले से कुछ शिकायत रही हैं, खासतौर पर जो उनका बलोचिस्तान सीस्तान का इलाका है, वहाँ पे जिस अंदाज से इंडियन इन्फिल्ट्रेशन राह की सूरत में या दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें उनकी मौजूदगी की सूरत में रही है, तो पाकिस्तान को यकीनन उससे बड़े पैमाने पे अपनी जो मगरबी सरहद है वहाँ पे मसाइल भी रहे हैं। और ख़ासतौर पे वहाँ पे जो बलूचिस्तान के अंदर अनरेस्ट और जो बम धमाके और इस नौयत की चीज़ें, उसमें हम ये तो नहीं कहते कि बराह रास्त ईरान मुलव्वस है, लेकिन ईरान की सरजमीन जो है उसी तरह इस्तेमाल होते रही है। जिस तरीके से अभी रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान को अफगानिस्तान और काबुल से के हवाले से भी ये शिकायत थी कि वहाँ कलदम तहरीक तालिबान जो है वो उसको अपने बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल करके पाकिस्तान के नॉर्थ को जो है वो डिस्टेबलाइज करने के लिए और वहाँ पर मसाइल पैदा करने के लिए वो एक्टिवेट दिखाई देती है। तो ये वो मंजरनामा है कि जिसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान अपनी, और इस वक्त जो पाकिस्तान के जो मंदूब हैं उन्होंने जितनी स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इजलास के मौके पे दी है, वो अपनी जगह रिकॉर्ड का हिस्सा भी है। और पाकिस्तान की जो एक सॉलिड सपोर्ट है इंटरनेशनल फ्रंट पे ईरान के हवाले से, उसकी भी गम्बाजी करती है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की क़यादत और आवाम को तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त ईरान में अमन होना चाहिए और ईरान पर जो जंग मुसल्लत की गई है उसका जल्द से जल्द खात्मा होना चाहिए। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि बहुत सारी चीज़ों को बराबरी की बुनियाद पर डील किया जाए। मुल्कों की जो सॉवरेनिटी, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और उनकी टेरिटोरियल जो सैंक्टिटी है उसका ख्याल रखा जाए। बसूरत दीगर अगर इसी अंदाज से ताकतवर मुल्कों ने कमज़ोर मुल्कों को आने बहाने से बुली करना है तो फिर दुनिया का अमन जो है इस तरीके से कायम नहीं रह सकता। और ना ही अमेरिका और इसराइल, बिल्कुल ऐसा ही है। और मंसूर जाफर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कमज़ोर मुल्कों ने हमेशा से ही बड़े मुल्कों से जो कि स्ट्रॉन्ग ममालिक हैं उनसे हमेशा से ही दो टोक खाई है। देखना यह है कि इस खित्ते का जो अमन है कैसे बहाल हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूर जाफर साहब थे, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। उनका यही कहना था कि पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आई है ईरान के साथ, और पाकिस्तान ने यह कहा है कि जिस तरह सबसे पहले ईरान ने पाकिस्तान को तस्लीम किया, इस तरह पाकिस्तान भी ईरान का साथ देगा इस कठिन मरहले में, इस मुश्किल जो संगीन मरहला जो बना हुआ है इस खित्ते की पीस के ऊपर, इस खित्ते के स्ट्रैटेजी के ऊपर, इस खित्ते की डेवलपमेंट के ऊपर पाकिस्तान का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा ईरान की तरफ। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं नियो पाकिस्तान।
نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اب کچھ خبر آ رہی ہے ایسے لوگوں کی جو کہ پاکستان کی پہچان ہے, پاکستان کا نام ہے, پاکستان کی شان ہے, جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا ہے. اگر اب بات کرتے ہیں پرفارمنگ آرٹس کی تو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کی بات کریں, پرائڈ آف پرفارمنس کی بات کریں تو ان کا نام سر فہرست ہے. اور اگر کوئی ایسا واقعہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو وہ واقعی قابل برداشت نہیں ہوتا, وہ واقعی کنڈیمنیبل واقعہ ہے. تو میں بات کرتی ہوں راشد محمود صاحب کی, جو کہ پاکستان کا بہت بڑا نام ہے. ہم نے ان کو ڈراماز میں دیکھا ہے, فلموں میں دیکھا ہے, اور تھیٹرز پہ دیکھا ہے, ریڈیو پہ دیکھا ہے. مگر ابھی کچھ ہی دن پہلے ان کے ساتھ ایک ایسی ناگہانی واقعہ ہوا, اور وہ بھی ہوا رحیم یار کے علاقے میں, جہاں سینئر اداکار راشد محمود صاحب کو نامعلوم افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا اور ان سے قیمتی ساز و سامان چھین لیا, ان کے شناختی دستاویزات بھی چھین لیے, اور وہ اپنی اہلیہ کو لینے جا رہے تھے, مگر راستے میں کچھ لوگوں نے ان کو روک کر ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا. اور صرف غلطی یہ تھی کہ وہ راستہ بھول گئے تھے, بھٹک گئے تھے. وہاں ایک موٹر بائک تیز رفتاری کے باعث ان کی گاڑی سے آ کر لگ گئی, اور اس کے بعد جو لوگوں نے ان کو ہراساں کیا, جو لوگوں نے ان کو گھیرا, اور میں چاہتی تھی کہ میں ان کو شو میں دعوت دوں اور شو کے بعد ان سے پوچھوں کہ یہ سب کیا واقعہ ہے اور کیا ان کے ساتھ ہوا, کیسے ہوا. اور ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو جو کہ واقعی پاکستان کا ایک بہت بڑا نام رکھتے ہیں, پہچان ہے, اور ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے جب ایک وہ سافٹ امیج لے کے پاکستان سے باہر جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہوا, یہ حادثہ کیا ہوا, تو میں سب سے پہلے میں سر کو ویلکم کروں گی شو میں. السلام علیکم سر. بہت افسوسناک واقعہ آپ کے ساتھ. آج کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ میں آپ کو ایک بہت پراؤڈ مومنٹ کے لیے بلا رہی ہوں, مگر ایک ایسے واقعے کی بلا رہی ہوں جو کہ میں آپ کی زبانی سننا چاہتی ہوں کہ ایسا کیا ہوا. پتہ نہیں کیا کیا زندگی میں ہوتا ہے, لیکن اس عالم پیری میں میرے سانس بھی ابھی تک نارمل نہیں ہوئی ہے, فزیک بھی میری, میں پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں. یہ وہاں کے جو ارباب اختیار ہیں ان کے علم میں ہے, کوئی چھپی ہوئی ایک بھی بات نہیں ہے. میں بیٹا اپنی مسز کو لینے آپ کی آنٹی کو, اور میں لانگ ڈرائیو پہ مجھے اچھا لگتا ہے, لیکن میرے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی ورکر یا میرا کوئی ساتھی ہے. اب کی بار میں ارلی مارننگ اکیلا نکل گیا, سکون سے میں پہنچ گیا انٹرچینج سے. جب میں ایگزٹ ہوا تو جس راستے پہ رائٹ مڑنا تھا اس کے لیفٹ پہ ایک نئی سڑک بڑی اعلیٰ سی بنی ہوئی, اور اس پہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا کہ رحیم یار خان 26 کلومیٹر. میں نے کہا یار ادھر سے بھی 17, 18, 19 کلومیٹر کے بعد ہی مجھے, تو چلو یہ جو نئی ہے میری پنجاب حکومت نے جو یہ رینوویٹ کیا, میں اس کو انجوائے کرتا ہوا چلتا. اب میں اس سڑک پہ نکل گیا, جب چلتا چلا جا رہا ہوں, چلتا چلا. الٹیمیٹلی کافی جا کے مجھے آگے فیل ہوا کہ یار ادھر ابھی کوئی سراؤنڈنگ میں کبھی کبھار کوئی گزرتا ہوا بندہ دکھتا تھا. الٹیمیٹلی میں ایک ایسے ایج پہ گیا جہاں جا کے ایک وہ برج آ گیا بنا ہوا ہے. میں نے ظاہر ہے میں اکیلے میں کوئی پاگل تو نہیں جو میں گاڑی اڑاتا ہوا جاؤں گی. اب وہ آئے تو میں سلو کر کے آیا تو وہ جو پل تھا وہ ایک جگہ آ کے ختم ہو گیا, آگے تھا ہی نہیں. میں نے اس کے نزدیک آ کے گاڑی روکی, اور میں نے یوں دیکھا کہ کچھ 14-15 فٹ ایک ڈھلان, اور اس کے بعد سارا کچا کچا کچا. ابھی میں یہ سارا کچھ یہ اسکے نہیں کر رہا ہوں کہ ایک موٹر بائک جس پہ خواتین بھی مرد بھی اور وہ آتے, اور اس قدر ظاہر ہے جب ڈاؤن ورڈ سے اوپر آتے ہوں گے تو سپیڈ سے ہی آئیں گے, تو اتنی بٹھا کے تو وہ وہاں پہنچیں گے. اب میں نے دل میں آیا کہ یا اللہ خیر, اب میری یہ یا اللہ خیر میں دل میں سب کہ وہ آئے اور اس زور سے آ کے میری گاڑی سے ٹکرائے. میری گاڑی کے سارا اگلا حصہ جو ہے لائٹیں وائٹیں وہ ڈیمیج, میرا بمپر ڈیمیج, میری ادھر کی ادھر, اور وہ ایک سائڈ پہ وہ گر بھی گئے. لیکن مجھے یہ فیل ہو گیا کہ ان کو ایسی کوئی خاص چوٹ ایک آدھ کو لگی ہوگی, لیکن ایسی نہیں ہوئی. اتنی دیر میں جب وہ ابھی وہ ادھر سے لوگ نکلے ادھر سے, اور سب نے مجھے گھیرا ڈال لیا. اچھا. میری گاڑی کو بھی ڈیمیج کرنا شروع کر دیا, اور مجھے کھینچ کھینچ کے نکالنا ہے. الٹیمیٹلی انہوں نے مجھے کھینچ کے نکال لیا مجھے, اور انہوں نے اس عالم پیری میں مجھے یہ یقین تھا کہ یہ مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں. میرے لیے چہرے بھی ویژول بھی ان کے سب کے کچھ, اور جو لینگویج بھی تھی وہ سرائکی کی ایسی ٹون بولتے جو میرے علم میں نہیں, سرائکی بیلٹ ہے بالکل. انہوں نے بیٹی مجھے اس قدر اس عالم پیری میں مجھ پر تشدد کیا, لیکن میں
رب کی رضاؤں سے زندگی میں رہا ہوں تو میرے اندر اس نے ایک انرجی 75 سال کی عمر میں بھی رکھی ہوئی. لیکن میرا بیٹا میں بڑا ہارٹ ہوا ہوں وہاں کہ یار یہ کس معاشرے کس ملک میں میں نے اپنی ساری زندگی گزار دی. اب وہ اور وہ میری چیزیں بھی چھین رہے ہیں مجھ سے, میری گاڑی کے اوپر مجھے بھی پیٹے چلے جاتے, اور ساتھ مجھے کہیں لے جانا چاہ رہے تھے کہ اس کو لے کے چلو, یہ گاڑی ادھر سے رہنے دو, یہی ادھر سے. یہ سارا کچھ یہ پروسیس چل رہا. اور وہ جو موٹر بائک والا ساتھ وہ بھی ان میں شامل ہے جو اٹھ کے آ گیا, اور وہ بھی مجھے گھونسے اور پتہ نہیں کیا میری ابھی تک میں نارملی ہوں. میں وہاں سے بھی میرے ڈاکٹر دوست ہیں باولپور ہاسپٹل کے, ان کو پتہ لگا, وہ آگے ڈاکٹر جام صاحب. میری ٹریٹمنٹ تب وہاں بھی ہوئی ہے, یہاں بھی ہو رہی ہے, اور ابھی اللہ خیر کرے گا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں چراغ آخر شب ہوں, لیکن جب میرا رب بلائے گا تبھی میں جاؤں گا. وہ مجھے زبردستی کوئی نہیں مار سکتا ہے. اب یہ سارا کچھ ہو رہا تو ایک اب میں کہوں کہ میرے پاس کوئی بے بسی ہے, اور میں نے کوئی میرا قصور تو بتاؤ میں نے کیا ہے. اور آپ اکیلے تھے؟ اکیلا, میرے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں. اور وہ ایک جمگٹا, کبھی کوئی کچھ بات, کبھی کوئی عورتیں بھی بیچ میں شامل ہو گئی, سب پیٹ رہے ہیں مجھے. اور میں دل میں کہوں کہ یار ان کو رتی بھر کوئی حیا کوئی شرم ہی نہیں ہے. یہ میری اتنی دیر میں ایک موٹر بائک جس سائڈ سے میں آیا, مجھے دور سے آتی ہوئی ایک دکھی, ایک نیلے رنگ کے کرتے شلوار میں ایک نوجوان وہ آیا, اور وہ آ کے وہ دور سے دیکھ کے مجھے فیل ہو گیا کہ اسی طرف آ کے اس نے آ کے موٹر سائیکل اترا نہیں, وہیں کھڑا رہا, اور اس نے یوں تو کہتا, ان کو کہتا ٹھہرو. اس نے روکا, ان کو اچھا جوان تکڑا آدمی تھا, تو تھوڑا سا وہ رکے. تو اس نے کہا وہ کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا جی یہ انہیں کہتے اس گاڑی کو ادھر تھوڑا سا ہٹاؤ, یا پھر کوئی دوسرا ادھر سے آ کے اس کے اوپر مزید یہی ہوگا. اس نے مجھے یہ فیل ہو گیا کہ اس آدمی نے مجھے شکل سے پہچان لیا, بقیہ کسی کو نہیں پتا تھا میں کون ہوں. اس نے مجھے کہا کہ او بابا چھوڑا ذرا اس کو, موڑ ادھر گاڑی, اور روڈ لہجے میں کہا. لیکن وہ سارا یہ وہ پرفارم کر رہا تھا ویسا ایٹیٹیوڈ سے, تاکہ آپ کو بچا سکے. ہاں, اس نے جب یوں میں گاڑی یوں کر کے تھوڑی سی آگے پیچھے کر کے تو موڑ کے, تو اس نے مجھے اشارہ کیا بابا نکلو. میری لٹکتے بمپر میری ٹوٹی, میں سپیڈ سے مانا. اس کے بعد وہ بندہ بھی, وہ فرشتہ پتہ نہیں کون تھا, وہ بھی نکل گیا, اور میں نکل کے وہاں سے ان کی رینج سے بہت باہر ہو کے تو الٹیمیٹلی میں اپنی اس کیفیت میں فینٹ کیفیت میں اپنے اس گھر. بہت افسوسناک واقعہ. مجھے بتائیں کہ آپ کے کون سے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ آپ سے بیٹا وہ مل کے سارے ریکور کر لیے. میں تجھے بتاتا ہوں اس کے بعد ہوا کیا ہے. گھر میں اپنے پہنچا, بزنس کالونی میں ہمارے گھر ہے, ہمارے بچے میرے عزیز و اقارب, ان کے بڑے نامور لوگ ہیں رحیم یار خان کے. میں گیا ہوں جا کے بیٹھا تھوڑا, تو میں نے 15 پہ فون کر کے ان کو پوری ڈیٹیل بتائی, اپنا تعارف کرایا. اس کے 5 منٹ انہوں نے کہا جی آپ ہولڈ کریں, اس علاقے کا جو تھانے کا, تو ان کے آیا کہ جی ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں. یہ بات وہاں سے جب ظاہر ہے اس قدر یہ مواصلاتی رابطے ہو گئے کہ فوری طور سے یہ خبر مختلف چینل تک پہنچ گئی کہ راشد کے ساتھ یہ ہوا. ہوتے 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 اللہ سلامت رکھے ہماری سی ایم صاحبہ کو, گورنمنٹ آف پنجاب کو, آئی جی صاحب کو, فوری طور پہ مجھے ڈی پی او رحیم یار خان کا ٹیلی فون آ گیا. پتہ نہیں یار عرفان سمو صاحب کچھ ایسا, اگر میں غلط ہے, وہ ڈی ایس پی دلشاد صاحب, ڈی ایس پی زاہد صاحب, وہ ہمارے گھر میں پہنچ گئے. ڈی پی او راجن پور, ڈی پی او رجحان, ان کے سب یہ ایک بھگدڑ سے ساری کی ساری مچ گئی. انہوں نے سب نے مجھ سے کیا. پھر میں نے وہ میرے پاس آئے, میں نے پوری ڈیٹیل ان کو بتائی, ساری ایف آئی آر لکھی, وہ ساری کی ساری لکھی. اور وہ اس کے بعد چلے گئے کہ جی آپ ریلیکس رہے, ہم دیکھتے. الٹیمیٹلی ان میں سے جو جنہوں نے پیٹنے والوں میں, مجھے تو سب کی شکلیں نہیں یاد ہیں, لیکن وہ جو موٹر سائیکل والے, ان کو انہوں نے کیپچر کر لیا, اور اس کو 5-7 جون میں سے ان کو گرفتار کر لیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہی ہوگی, اور وہ اسی سے متعلقہ جہاں کا یہ ایونٹ تھا وہاں کا تھانہ جو ہے وہ لے کے ان کو میرے پاس بھی آ گیا. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چیز پلان تھی؟ کچے کے ڈاکوؤں کا آپ نے ذکر کیا, وہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ جن کے ساتھ جنہوں نے ایکسر جو کہتے ہیں کہ جی وہ جب آ گئے نا میرے پاس, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی ہماری پلان, تو ان کو جانتے بھی نہیں تھے وہ کون تھے.
ہم نہیں ان کو جانتے. ہمارا تو ایکسیڈنٹ ہوا, ہم نے آپ کو نہیں دیکھا. آپ سے میں نے کہا میں تو ٹاپ پہ تمہیں دیکھ رہا تھا, تمہیں نیچے سے آتا ہو, میری گاڑی تو ڈاؤن ورڈ سے کار نظر آتی تھی, سپیڈ میں تھے. تو میں نے کہا پھر میرا قصور بتا. انہوں نے کہا جی ہمارا بھی نہیں, اور قرآن اور کیا 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 قسم. وہ لے کے آ گئے نا پولیس والے ان کو میرے پاس, میرے گھر پہ. پھر میں نے کہا کہ راشد محمود اللہ نے تیری جان بچا دی, تجھے نہیں پہچانا تو بچ گیا. پھر مجھے ادھر جو ڈی پی او صاحب اور دوسرے ہی ہمارے پولیس انہوں نے کہا راشد صاحب اللہ کا شکر کرے انہوں نے آپ کو پہچانا نہیں, اگر وہ آپ کو پہچان لیتے تو سب گاڑی وڑی چھوڑ کے آپ کو لے جاتے. اور دنیا راشد صاحب آپ کی سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ بہت فالوئنگ ہے, آپ کا لائیو بھی آیا, بالکل آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈائریکٹ ویڈیو بھی دی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. اس کے بعد کیا چیز عمل میں آئی, کیا نقل و حرکت تھی وہ عمل میں آئی؟ بیٹا وہ ان کو گرفتار کر لیا انہوں نے, لیکن وہ آ کے کہنے لگے جی یہ حادثہ ایک ایکسیڈنٹ ہے, وہ جو آپ کی بھیڑ میں جو پیٹنے والے تھے وہ ہمارے نہیں تھے, قسم قرآن یہ وہ. میرے دل نے کہا کہ راشد محمود اس عالم پیری میں چراغ آخر شب کب رد تو ٹھیک. میں نے کہا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو جاؤ, میں نے تم معاف کیا. میں نے پولیس کے اس سارے اس پروسیس میں, حالانکہ وہ سارے گرفتار, میں نے کہا جی میں نے ان کو یہ کہتے ہیں اب نے نہیں کیا, میں نے ان کو معاف کیا. اور اگر یہ جھوٹ بول رہے تو اللہ میاں ہے نا, وہ خود ہی ان سے انتقام, میں نے ان کو معاف کیا. اور اس طرح کر کے تو یہ وہ. لیکن بیٹی میرا دل یہ خوش ہوا کہ ہمارے ادارے جو ہیں اب وہ فزیکلی ایکٹیو ہیں. میں سی ایم صاحبہ کے اس پورے عملے کا, ان کا عملے کا, آئی جی صاحب کا, ڈی پی او صاحب, یہ تینوں جو شہر رحیم یار خان, رجحان, راجن, ان کا, ان کے ایس ایچ او صاحب کا, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ڈگنیٹی اور وقار سے مجھے ٹریٹ کیا. لیکن بیٹا میرا کلیجہ ہرٹ ہوا ہے کہ اس عالم پیری میں یار یہ کیا ہوا میرے ساتھ. لیکن ابھی شاید لگتا ہے آپ کا کلیجہ ہرٹ ہوا ہے, بدلے کہ آپ کے پرستار بہت ہرٹ ہوئے ہیں, آپ کے فینس بہت ہرٹ ہوئے ہیں. دیکھو نا بیٹا اس میں کچھ سوشل میڈیا پہ جو یہ جو اردو بازار کے دانشور یوٹیوبر, کسی سکول میں کہ اماں بھی ڈانس کر رہی خود بھی, اور اکنامیکل اس پہ مختلف لوگوں نے اپنے طور پہ کہانیاں بنا کے اس میں اپنا سینیریو, ارے تم تو تھے ہی نہیں, تمہیں کیسے یہ سارے بنا کے وہ کرتے. تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے. لیکن میں ایک تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. جلدی سے پیغام دے دیں اپنے فینس کے لیے, کوئی آپ پیغام دینا چاہ رہے ہوں؟ میرے ویورز, میری زندگی میں سب سے بڑا پلس پوائنٹ بلیسنگ آپ سب کی, میرے تمام پاکستانیوں کی, دنیا بھر کے ان لوگوں کی جو مجھ سے شناسا ہے, آپ ساری میری بلیسنگ ہو. میرا ملک میری شناخت ہے, میں زندہ اسی کے لیے اور مروں گا بھی اسی کے لیے. مجھے 47-48 برس پہلے وائس آف امریکہ میں جاب کی آفر ہوئی تھی, اکمل علیمی صاحب, میں نہیں گیا تھا. میرے باپ نے کہا کیوں نہیں جاتا, میں نے کہا مجھے شناخت اپنی زمین پہ چاہیے, میرے رب نے مجھے یہ شناخت دی. بالکل راشد محمود صاحب آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کے یہاں بیٹھ کر پورا واقعہ بیان کرنے کا بہت بہت شکریہ. اس حالت میں جب آپ واقعی بیڈلی انجرڈ ہیں, اور میں دیکھ سکتی ہوں کیونکہ میرے ویوز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو واقعہ ہوا ہے وہ کتنا سنگین ہوا ہوگا, جس کے بعد راشد محمود صاحب کوئی بھی بات کرنے سے قاصر تھے, کچھ کہنے سے بھی قاصر تھے, پھر بھی وہ اداروں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا اس کے برعکس وہ شکریہ ادا کرتے ہیں سی ایم صاحبہ کا, اداروں کا, جنہوں نے ان کی ہیلپ کی, اور وہ آج واپس زندہ بچ کر اپنے شہر میں واپس ہیں. تو چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ڈیولپمنٹل نیوز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد مسلم دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی آوازیں بلند ہو گئی ہیں. ایرانی صدر کا 2 ٹوک اعلان, اسرائیل کو مزید تکلیف دہ جواب دیا جائے گا, مسلم ممالک متحد ہوں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا انتباہ, مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب سے بڑی قیمت چکانی پڑے گی. غیر مسلموں کے ضمیر جاگ گئے مگر مسلم دنیا خاموش کیوں؟ عالمی ضمیر پر سوالات اٹھنے لگے. عالمی منظر نامہ پر نیا سوال, کیا امت مسلمہ اسرائیلی جارحیت پر عملی
اقدام کرے گی اور کیا اس خطے میں کشیدگی بڑھے گی یا ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد مسلم دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی آوازیں اٹھنے لگی؟ ایرانی صدر جو ہیں مسعود پیشکیان نے واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کو اس جاریت کا جواب دیا جائے گا، اور اس کے برعکس عراقی وزیر اعظم نے بھی یہ کہا کہ اگر اس امن اور خطے میں امن نہ پیدا کیا گیا تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایرانی صدر نے خبردار بھی کیا ہے کہ اسرائیل کو نہ روکا گیا تو اس جاریت کا جواب دینا مشکل نہ ہوگا اور دوسرے مسلم ممالک تک بھی پھیل سکتی ہے۔ عراق کے وزیر اعظم نے بھی خطے میں امن کی بحالی پر بہت زور دیا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم اس پہ مزید ایکسپرٹ اوپینین لیں، اور مزید ایکسپرٹ اوپینین لینے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار NBC کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں ناصر بیگ چغتائی ہمارے شو کا حصہ بنے ہیں۔ تو میں ویلکم کرتی ہوں سر شو میں آپ کو۔ تھینک یو ویری مچ انا۔ سر سب سے پہلے بتائیے گا کہ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ اسرائیل کے ہاتھوں کیوں یرغمال بنی ہوئی ہیں؟ اصل میں مسئلہ پورا معاشی مسئلہ ہے۔ اسرائیل کے جو لوگ ہیں، لابی ہے، پوری امریکی معیشت ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ امریکی معیشت بھی چلاتے ہیں، امریکی سیاست بھی چلاتے ہیں، امریکی کانگریس بھی چلاتے ہیں۔ اب یہ بات الگ ہے کہ بہت سی آوازیں وہاں سے اٹھ رہی ہیں امریکہ سے۔ کل بھی دیکھ رہا تھا میں، پرسوں بھی دیکھ رہا تھا کہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حامی اراکین کانگریس یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم بیچ میں کیوں پڑیں، اسرائیل کو اپنی جنگ لڑنے دیں، آپ اسرائیل و ایران لڑ رہے ہیں، لڑنے دیں ان کو، ہم بیچ میں کیوں آتے ہیں؟ لیکن بیچ میں تو ایران آتا ہے نا، ہے نا، پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ناجائز اولاد ہے۔ تو ظاہر ہے ناجائز اولاد اگر یہ ہے تو اس پہ امریکہ اور برطانیہ دونوں شریک ہیں۔ 1948 میں جو نخبہ ہوا تھا، لاکھوں فلسطینی شہید کیے گئے تھے، دربدر کیے گئے تھے، وہ بھی ان دونوں طاقتوں نے کیے تھے نا، اور تو کوئی نہیں تھا۔ تب بھی کوئی مسلم ملک ان کی حمایت میں نہیں آیا تھا۔ مصر نے بعد میں لڑائی لڑی ہے اسرائیل سے، اور میں بتاؤں آپ کو، شاید آپ کو لوگوں کے لیے انکشاف ہوگا کہ پاکستان کے بھی 2 ہوا باز گئے تھے اپنی سول یونیفارم میں، اپنی یونیفارم اتار کر یہاں سے چھٹی لے گئے تھے۔ پریزیڈنٹ بھٹو صاحب نے منظوری دی تھی چھٹی کی، اور کہا تھا کہ بھئی ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں، یہ سمجھ لیں آپ۔ وہ گئے تھے، انہوں نے اسرائیلی پرنٹ گرائے بھی تھے۔ خیر یہ ماضی کی بات ہے۔ آج کی صورتحال میں یہ ہے کہ امریکہ میں آواز اٹھ رہی ہے، برطانیہ میں آواز اٹھی ہے۔ جرمی کوربن نے ایک بل پیش کیا ہے برٹش پارلیمنٹ پہ، جس پہ مطالبہ کیا ہے کہ برطانیہ نے جو کرمنل انوالومنٹ کیا ہے اسرائیل کے ساتھ، اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ آوازیں تو اٹھ رہی ہیں۔ ہماری طرف سے جو آوازیں جاری ہیں، سوائے پاکستان کے، پاکستان نے بہت کلیئر کر دیا ہے نا کہ ایران کو آرٹیکل 51 کے تحت جوابی کارروائی کا حق ہے، اور یہ کہا تھا جنگ سے پہلے، اسرائیلی حملے کے بعد۔ تو اسرائیلی حملے کے بعد کسی نے کوئی بات نہیں کی سوائے پاکستان کے، سب چپ رہے۔ لیکن جب ایران نے حملہ کیا تو سب دوڑے ہوئے آ گئے، مسلم ممالک سمیت سب دوڑے ہوئے آ گئے، بس کرو، تحمل، برداشت، صبر، جنگ بندی، یہ سب شروع ہو گیا۔ تو جالب نے کہا تھا جب ہم گھیراؤ میں تھے کوئی بچانے ہمیں نہیں آیا، وہ صورتحال تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سب دباؤ ڈال رہے ہیں ایران پر کہ جنگ بندی کر لو، اور ایران کا ایک بہت مختصر بہت پیارا جواب ہے جو پاکستان نے بھی دیا تھا کہ جنگ شروع کی ہے اسرائیل نے، اگر وہ جنگ بند کر دے تو ہم جواب نہیں دیں گے، جنگ بندی ہو جائے گی، تکلیف کیا ہو رہی ہے۔ تو ناصر بیگ چغتائی صاحب مجھے بتائیے گا کہ obviously ایران اسٹرائک بیک، اتنی سینکشنز لگی ہوئی تھی، اتنی پابندیوں کے باوجود بھی ایران نے میزائل ٹیکنالوجی کیسے حاصل کی؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن اینڈ اے ویری گڈ کوشچن، اٹس اے ٹیسٹ فار می۔ اصل میں دیکھیں، اگر ہم پڑھتے رہیں چیزوں کو تو شاید معلوم ہو جاتا ہے، اور اب تو آن فنگر ہے ہر چیز۔ میرا خیال ہے ایک تو 2 باتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایران نے
ریورس انجینئرنگ میں کمال حاصل کیا، کمال. ریورس انجینئرنگ ایک بہت ڈیفینس میں بھی اور پروٹیکشن میں بھی، انڈسٹریل پروٹیکشن میں بہت امپورٹنٹ کام کرتی ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو لے لیں، کوئی ایک چیز لے لیں. فرض کیا آپ نے کوئی جہاز لے لیا، اب آپ اس کو الگ پرزے کریں گے، پورے پرزے اس کے الگ کر دیں گے آپ، اور اس کو آپ ری اسمبل کریں گے اپنی ضروریات کے مطابق. وہ اس کی آپ کاپیئنگ کریں گے، اس کو بنائیں گے، اس کو لے جائیں گے پروڈکشن میں. تو ایک کام تو یہ کیا ہے ایران نے کہ ان کے پاس جو میزائل تھے پرانے پڑے ہوئے، ان کی ریورس انجینئرنگ کی ہے، ان کو ریسمبل کیا ہے. خیبر 900 مائل ہے نا، امیجن کریں آپ، 900 مائل کی اس کی لینتھ، اس کی مار ہے. اور حج قاسم، اس کا پے لوڈ 7 ٹن ہے. 7 ٹن معمولی نہیں ہوتا ہے. اور خیبر کا 500 kg ہے. تو یہی آج کل پرسوں سے استعمال ہو رہے ہیں، جس سے تباہی پھیلی ہے اسرائیل کے اندر، اور اسرائیل خائف ہے. اس کے بعد اس نے اب سلو کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بند کر دی نا اگر وہ حملے، تو بہت سے مسئلے حل ہوں گے، بہت سی باتیں حل ہوں گی. پھر میرا خیال ہے ایران کو چین کی سپورٹ بھی ہے، ایران کو روس کی سپورٹ بھی ہے. اب انہوں نے کیا دیا اس پہ پتہ نہیں. ایک بات مجھے کنفرم کر سکتا ہوں کہ شمالی کوریا جو ہر ایسے ملک کو میزائل دے دیتا ہے اور ہیلپ کر دیتا ہے، پروٹیکشن میں ہیلپ کر دیتا ہے، جس پر پابندیاں لگی ہوں، جس پر سینکشن لگی ہوں، تو شاید شمالی کوریا نے بھی ہیلپ کی ہو ایران کی، اور کر رہا ہو، بہت ممکن ہے. پرسوں میں نے دیکھا تھا شمالی کورین پریزیڈنٹ میزائل ساز کمپنی کا دورہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پروڈکشن میں اضافہ کر دیں. اس کے بعد میں اس کو کوئی تشریح نہیں کر پاؤں گا کہ اضافہ کیوں کر دیں، لیکن ظاہر ہے اضافے کا انہوں نے کہا ہے حکم، تو ان کا حکم ہے. اب تو یہ دو باتیں تھیں بہت امپورٹنٹ آپ کے جواب میں. ممکن ہے کہ جو چیزیں آپ نے انکشاف کیا، that's really important. اچھا تھوڑا سا مجھے یہ بتائے گا کہ اتنی تنظیمیں، OIC a big platform، جہاں اسرائیلی جارحیت کے خلاف کوئی بھی اجتماعی عمل یا حکمت عملی نہیں سامنے آئی. why is that so؟ ہاں، یہ آپ نے بڑا دل کے تاروں پہ ہاتھ رکھ دیا، بہت خطرناک والے پہ. مولانا شاہ احمد درانی ہمارے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم دین، پاکستانی آئین میں آئین بنانے والوں میں سے ایک. ان کا ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا، اس فلیٹ پہ وہ چند صحافیوں کو بلاتے تھے اور عام پارٹی کرتے تھے. تو ہماری باری بھی آتی تھی، ہمارا آفس سڑک کے پار تھا. تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا، بلکہ ان سے پروگرام میں پوچھا تھا میں نے کہ OIC کیا کر رہی ہے. انہوں نے کہا آپ OIC کی بات کر رہے ہیں، اس کا نام OIC ہے. تو یہ OIC ہے جو صرف OIC کرتی ہے. اوکے میں نے دیکھ لیا. دیکھ، کشمیر کا مسئلہ ہو، لبنان کا مسئلہ ہو، عراق کا مسئلہ ہو، عراق پہ امریکی دعویٰ ہو، فلسطین پہ ظلم ہو، غزہ پہ قتل عام ہو، غزہ کی زمین کو تباہ کر دیا جائے، خالی کرا لیا جائے، 10 لاکھ افراد بے گھر ہو جائیں، 61,000 شہید ہو جائیں، 12,000 لاپتہ ہوں، راستے بند ہوں، امداد نہ ہو، فاقہ کشی کر رہے ہیں. ان کے لیے کچھ نہیں کیا آپ نے، کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا آپ نے، بلکہ ان سے دوستیاں کر لی. جو کشمیر میں اور فلسطین میں ظالم ہیں ان سے دوستیاں کر لی. سوری میں سخت ہو سکتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے. تو OIC تو کچھ نہیں کر پائے گی، نہ بہت اچھی قرارداد ایک لائے گی، وہ بہت اچھی قرارداد کہ یہ مذمت ہے، یہ جارحیت ہے، یہ غاصب ہے اسرائیل، اور اس کی مذمت کی جائے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے. سیم UN بھی کچھ نہیں کر پائے گی. ایک بے سونڈ کا ہاتھی ہے UN، بے سونڈ کا ہاتھی ہے. اور سلامتی کونسل میں کچھ ہوا، اگر روس نے کچھ کیا، چین نے کیا، پاکستان نے کیا، الجزائر نے کیا، یہ ملک امپورٹنٹ ہے اس وقت سلامتی کونسل میں، تو امریکہ بھی ویٹو کر دے گا. امریکی پالیسی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کی مدد نہیں کر رہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ یوکرائن سے 20,000 میزائل شفٹ کرتے ہیں مڈل ایسٹ میں.
ब्रिटेन कहता है कि हम गैर वाबस्ता हैं, लेकिन अपने तमाम फौजी जहाज इलाके में भेजता है खलीज फारस में। क्या हो रहा है? आपको अंदाजा हो कि घिराव हो रहा है, मुस्तकिल मामला चल रहे हैं। तो ये एक और एक नया इशू बन सकता है। पाकिस्तान, जहाँ तक है पाकिस्तान का ताल्लुक, पाकिस्तान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन फौरी खतरा मेरा ख्याल है अगर इसराइल कामयाब होता है। बिल्कुल, मैं इस बात पे आना चाहूंगी, जैसे नेतन्याहू ने नाम लिया पाकिस्तान का भी, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया कि गलती से नाम लिया है। क्या इसराइल ईरान के बाद पाकिस्तान की एटमी तंसीबात को निशाना बना सकता है? दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट। परसों मैंने जनरल असलम बेग का एक क्लिप लगाया था फेसबुक पर, रील लगाई थी मैंने। उस पर उन्होंने कहा कि इसराइल कई बार हमले करने की कोशिश कर चुका है हिंदुस्तान के रास्ते, भारत के रास्ते, और एक बार 1990 में हुआ जब बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी, तो हमने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि साजिश हो रही है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ। तो उन्होंने कहा जनरल आप बिल्कुल फिक्र न करें, आप अपनी तैयारी करें और हिंदुस्तान का कोई एटमी प्लांट हमसे बच के ना जाए। तो वो कहते हैं कि हमने अपना एटमी असासे और पायलट फॉर वन वे फ्लाइट। नाउ रिमेंबर, व्हेन मुसलमान गो फॉर अटैक, इट गो फॉर वन वे फ्लाइट। फॉर वन वे फ्लाइट माड़ीपुर बेस कराची पर इंस्टॉल कर दिए, और इसका इल्म हो गया इसराइल को और इंडिया को, तो उन्होंने अपना प्लान भी सस्पेंड कर दिया। फिर 19 जब हमने 2 जहाज गिराए 2019 में, तब भी एक कोशिश हुई थी, और लेकिन वो कोशिश भी नाकाम कर दी थी। आईएसआई ने कई बार अटेम्प्ट नाकाम की। तो ये तो होगा, ये करेंगे वो, और नाकामी होगी उनकी। लेकिन ये कि जब नाकामी होगी तो एक बड़ी जंग होती होगी, ये भी तय है। हिंदुस्तान तैयार बैठा हुआ है। हिंदुस्तान ने जंग बंदी बहुत मुश्किल से कबूल की है, और अभी तक खुद मोदी साहब एडमिट नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने जंग बंदी कबूल की है। बकौल बिलावल भुट्टो के कि जंग तो बंद हो गए, जंग बंदी तो हो गई है, जंग बंद नहीं हुई है। और फिर मसला आ गया है इंडस वाटर ट्रीटी का, वो आप जानती है कितना संगीन मसला है, और अगर ये मसला हो गया तो फिर जंग होनी है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो, एंड इतना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया आपने। नासिर बेग चुगताई जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और माहिर हैं स्पेशली इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, तो उनका ओवरऑल ये व्यू है कि टेबल टॉक के ज़रिए जंग बंदी हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे इस खित्ते का ना सिर्फ पीस मुतासर होगा, बल्कि इसके बाद बहुत से ऐसे मुल्क जो कि वाकई कम हैं उसमें अपने अपनी ताकत में, वो भी मुतासर हो सकते हैं। और ईरान ने भरपूर जवाब दिया है इसराइली जारियत का, तो इससे ना सिर्फ आपस के नेबरिंग कंट्रीज मुतासर होंगे, बल्कि इस पूरे खित्ते में वाकई जंग से बहुत बुरी सूरत हाल पेश हो सकती है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। गर्मी की आमद है, और गर्मियों की आमद के साथ ही हर्बलिस्ट और तिबी माहिरीन कहते हैं कि खुश्क मेवा जात को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। और खुश्क मेवा जात में कौन कौन से मेवा शामिल हैं, तो अगर हम बात करें आलू बुखारे की, जिसको मेडिकल ट्रेजर और एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, और ना सिर्फ वो जिस्म को ठंडक पहुंचाता है, बल्कि ब्लड प्रेशर, कब्ज़, तेज़ाबियत, हत्ता कि दिल की बीमारियों के ख़िलाफ़ भी नहायत मौसर किरदार अदा करता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम अपने शो में हर्बलिस्ट को बुलाएं और उनसे पूछें कि कौन कौन सी हर्बल रेमेडीज़ जो हैं वो बन सकती हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो किचन का हिस्सा जो होती हैं वो हम अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं, और अपनी स्किन केयर को कैसे बेहतर और ब्राइट बना सकते हैं। तो आज हमने इनवाइट किया है वन एंड ओनली, और हमारी आपा हैं, आपा नईमा राव को, जो कि मेरे पहले शोज़ का भी मेरे साथ हिस्सा बन चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आपा, आलू बुखारा
ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہے. ڈرائی فارم میں یہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے, فریش فارم میں یہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. مگر میں دیکھ رہی ہوں آپ مرچیں بھی لے کر آئی ہیں, یہاں آپ چٹنی بنائیں گی؟ آلو بخارے کی ہم چٹنی نہیں بنائیں گے آج. آلو بخارے کا ایک انوکھا امتزاج, ایک انوکھی ریمیڈی لے کے آئی ہوں میں, کہ جو گرمی کا جس طرح آپ نے ذکر کیا نا کہ گرمی ہے, گرمی تو بہت پیک پہ ہے, تو اس سے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گرمی سے بخار ہو جاتا ہے. اچھا, تو آج آلو بخارا اور سبز مرچ کا ایک ایسا کمبینیشن لے کے آئی ہوں کہ جو کہ سال ہا سال سے آزمودہ ہے. میرا کام یہی ہے, میں ریسرچ کرتی ہوں, ریسرچ کر کے پھر جو بہترین سے بھی بہترین ریمیڈیز ہوتی ہیں یا ہمارے جو ایسے حکمت کے جو ٹوٹکے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ لے کے آتی. تو اس سے بخار کا علاج ہوتا ہے, خاص طور پہ گرمی کے بخار کا علاج. کیونکہ دیکھیں گرمی جو آلو بخارے کی پہلے میں بتا دوں, آلو بخارے دیکھیں 2 قسم کے ہیں, کالا آلو بخارا ہے, لال آلو بخارا, تیسری اس کی فارم ہوتی ہے ڈرائی آلو بخارا. ٹھیک ہے, وہ کون سا بھی ہو سکتا ہے ان میں سے. تو یہ دونوں گرمی کا توڑ ہیں کیونکہ یہ جگر کو ٹھنڈا کرتے ہیں, ان کی تاثیر ٹھنڈی ہے. اس کے اندر وائٹامن سی ہے کہ جو آپ کی امیون کو اچھا کرتا ہے. اس کے اندر وائٹامن اے ہے جو ہماری آئی سائٹ کو اچھا کرتا ہے. اس کے علاوہ ہاں جی اینٹی انفلیمیٹری ہے, یہ اینٹی پرو بایوٹک ہے اس کے اندر, جو ہماری آنتوں کے انفیکشن کو ختم کرتا ہے. تو یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا آلو بخارا کہ بڑی بڑی بیماریوں کو کلا کما کر دیتا ہے. اچھا جی, بڑی بڑی بیماریوں کو ختم. آلو بخارا اور لال آلو بخارے میں فرق کیا ہے؟ دونوں کی افادیت ایک جیسی ہے, ڈفرینسز ہیں, یہ بتائیں. یہ علاقائی فرق ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جی, ویسے سیم ہے, پراپرٹیز ان کی سیم ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی یہ میں لے کے صرف دونوں اس لیے ہے کہ مسکنسیپشن ہے کہ ہم کالا آلو بخارا لیں یا لال آلو بخارا لیں. یہ تھوڑا سا زیادہ میٹھا ہوتا ہے, اس کے اندر بھی وائٹامن سی ہے. یہ ہلکا سا ترش ہوتا ہے سم ٹائم, ہر ٹائم نہیں, سم ٹائم. لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر بھی سیم منرل, سیم وائٹامنز اور سیم پراپرٹیز ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے اس بات پہ بالکل پریشانی ہونا, جو آلو بخارا ملے سیزن میں. میں ایک اور بات بتا دوں, قبض کشا ہے, یہ آپ کی خون کی کمی کو دور کرتا ہے. وائٹامن سی کا اس کے اندر میں نے بتا دیا کہ پورا بھنڈار ہے. سیزن کے اندر کم از کم 4 بار آپ آلو بخارا پیٹ بھر کے کھائیں. آپ کے قبض کے, آپ کے گٹ کے جتنے مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو. جب آپ کا امیون سسٹم ٹھیک ہوگا تو آپ کی سکن بھی اچھی ہوگی, آپ کے بال بھی اچھے ہوں گے, آپ کے اوورال ہیلتھ اچھی ہوگی. اچھا نعیمہ آپا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آلو بخارا جو کھاتے ہیں ان کی سکن گلو کرتی, ریڈ ہو جاتی ہے. ڈیفینیٹلی گلو کرتی. میں نے بتایا نا وائٹامن سی ہے اس کے اندر, یہ خون بڑھاتا ہے, جگر کو صاف کرتا ہے, ہماری جو خون کی حدت ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. اور سب سے اچھی بات جو اس کی ہے, یہ شوگر کے جو مریض ہے وہ بھی اس کو کھا سکتے ہیں. کیونکہ اتنا مجھے ٹیمپٹنگ لگ رہا ہے, آئی تھنک آئی شوڈ کم دیر, تاکہ آپ ریمیڈیز جو ہیں وہ جلدی جلدی بنائیں اور ہمارے جو ویورز بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ صرف دیکھیں بلکہ جوٹ ڈاؤن کر سکیں کہ انہوں نے کتنی مقدار میں کون سا انگریڈینٹ ڈالنا ہے. ہاں یہ دیکھیں, یہ میں نے نا ابھی آپ سے بات کرتے کرتے ہی شو کے دوران ہی میں نے 6 آلو بخارے جو ہے نا وہ کٹ کر کے رکھ لیے. ان کی جو فریش آلو بخارا, ٹھیک ہے نا, یہ ان کی گٹھلیاں جو ہے یہ سائڈ پہ کر کے میں نے رکھ لی. ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے ہاتھ دھو کے کام شروع کریں, بسم اللہ پڑھیں. ٹھیک ہے, ہم نے یہ میں نے 6 آلو بخارے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اس کے اندر ڈال دیے ہیں. جس کو شدید بخار ہو, ٹھیک ہے, بخار ٹوٹ ہی نہیں رہا گرمی کی وجہ سے, بہت لو لگی ہوئی ہو, خاص طور پہ آپ نے بڑا اچھا ورڈ یوز کیا, اس کے لیے خاص طور پہ یہ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ تھوڑا سا پودینہ ڈال دیں, فریش پودینہ, فریش آلو بخارا, فریش پودینہ, یہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا. اب کچھ بھی نہیں ڈالنا, اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ. عموماً ہوتا کیا ہے کہ آلو بخارا جب کھاتے تو اس کا جو یہ چھلکا ہے نا, اس کو ہارڈ سمجھ کے, کھٹا سمجھ کے ہم نکال دیتے. اس کے اندر وائٹامن سی جو ہے وہ بہت اچھا ہے. اس کے جو پلپ ہے, اس کے پلپ کی یہ خاصیت, بسم اللہ, ٹھہرے ابھی میں یہ چلا لوں. دیکھا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, تلتا ہوا بھی ہے نا. اب اس کا ٹیسٹ دیکھیے گا, اس کا فائبر بھی اس کے اندر جائے گا, اس کا فائبر بھی لیا ہم نے, اس کا وائٹامن سی بھی لیا, یہ بھرپور لے لیا ہم نے. اچھا, اب اس کے اندر آپ اگر بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہیں لیٹ سے, ٹھیک ہے, تو آپ تھوڑا سا اس کے اندر کالا نمک ایڈ کریں. ٹھیک ہے, ویسے بھی کالا نمک گرمیوں میں سردیوں میں استعمال کرنا چاہیے, نمکیات کی کمی جو ہے وہ پوری کرتا ہے. جسٹ بس, ٹھیک ہے, دیکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بن گیا ہے. ہاں دیکھا ہے کبھی آج سے پہلے فریش آلو بخارے کا جوس میں نے آپ لوگوں کے لائیو شو میں اس لیے بنایا ہے تاکہ اس کے اندر اب اگلا جو ٹوٹکا جائے گا, ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی لو کے لیے,
یہ بیسیکلی لو کے لیے ہے، آپ کی گرمی کی حدت کو، شدت کو کم کرنے کے لیے ہے۔ اس کی خوبصورتی کو ہم ذرا ایسے بڑھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ لیکن کیونکہ میں لے کے آئی ہوں اس کو بخار کے لیے، کہ جن کو بخار زیادہ، یہ ایک ٹوٹکا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ٹوٹکا ہے۔ اس کے اندر ہم نے کتنے ڈالنے ہیں نا؟ بسم اللہ۔ اچھا، بیج نکال رہی ہیں آپ؟ بیج ان کے آپ نے 7 بیج بس۔ یہ ٹوٹکے جو ہوتے ہیں یہ ازمودہ نسلوں تک چلتے ہیں، یہ وہ ٹوٹکے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں صرف 7 بیج بس اس کے اندر یہ آپ نے ڈال دیے، اور یہ آپ کی گرمی کا، خاص طور پہ گرمی سے جو بخار ہے اس کا یہ توڑ ہے۔ آپ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں، ادھر سے میں اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتی ہوں اور بتائیں ان کو۔ مزہ آ گیا۔ اور ایون کہ کڑوا بھی نہیں ہے؟ نہیں، کڑوا تو ہوگا ہی نہیں نا، میٹھا، اور کھٹا بھی نہیں ہے؟ کھٹا بھی نہیں ہے نا، میٹھا ہوگا یہ۔ آپ اس کو اگر میٹھا کرنا چاہیں، اگر آپ اس کو میٹھا کرنا چاہیں تو آپ شکر ڈال سکتے ہیں، دیسی شکر ڈال سکتے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے صرف آلو بخارا لیے ہیں؟ صرف آلو بخارا، پودینہ ڈالا، اس کے اندر صرف چند پتے اور بس تھوڑا سا نمک ڈالا اپنی ٹیسٹ کے لیے۔ آپ اس کے اندر شکر ڈال سکتے ہیں، ادروائز اس میں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ خود اتنا میٹھا ہے۔ اچھا، ابھی دیکھیں یہ بچ گیا اتنا سا، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ہم نے کیا ڈالا ہوا تھا؟ صرف آلو بخارا ہے اور پانی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 چیزیں ہیں۔ اس کے اندر میں نے کیا ڈالنا ہے؟ آپ نے اپنی، یہ دیکھیں، یہ پئیں گے آپ کا گٹ کلین ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ کا اندر کی گرمی ختم ہوگی، آپ کی سکن پہ گلو آئے گا، آپ کے بال اچھے ہوں گے، آپ کا امیون سسٹم اچھا ہوگا، لیور ڈیٹاکسیفائی ہوگا، ایگزیکٹلی۔ اچھا، اب ہم نے اوپر لگانا ہے، لگانا کیا؟ منہ پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ منہ پہ جو لگانا ہے وہ یہ دیکھیں، یہ اس کا ہم نے لیا ہے پلپ لگا لیں، اس کا جوس لگا لیں، یا ویسے ہی آلو بخارے کو آپ فریش، یہ میں آپ لوگوں کے سامنے ہی کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ بچا ہوا نہ بھی ہو کسی کے پاس، یہ دیکھیں ایسے، کوئی مسئلہ ہی کو نہیں، خوبصورت ہم نے ہونا ہے نا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں ذرا، یہ آ گیا اتنا سا فریش آلو بخارے کا ہمارے پاس جوس۔ اب اس کے اندر میں نے ڈالنی ہے براؤن شکر، اتنی کہ یہ ایک پیسٹ بن جائے، اچھا، ماسک بن جائے۔ میں بتا رہی ہوں کہ یہ اتنا زبردست ہے، آپ کے چاہے براؤن سپوٹ ہیں، چاہے آپ کی آنکھوں کے نیچے جو سویلنگ، پفینس نہیں ہو جاتی ہے، پفینس ہوتی ہے، پفینس کو یہ ختم کرے گا، ڈارک سرکل کو یہ ختم کرے گا، آپ کی اوور آل سکن جو ہے اس کو یہ برائٹ کرے گا۔ یہ دیکھیں، یہ ویسے یہ تھوڑا سا یہ پانی سا بن جائے گا، اس کی کوئی ٹینشن نہیں۔ ایک لیئر لگائیں ایسے، یہ دیکھیں یہ تھن لیئر لگ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تھن لیئر لگ گئی ہے، یہ تھوڑی سی ڈرائی ہوگی، آپ نے دوسری لگا لینی ہے، کوئی اور یہ ایسا ماسک ہے اسکرب کے طور پہ بھی، اسکرب کے طور پہ بھی، یہ نہیں، یہ اسکرب کے طور پہ نہیں ہوگا، یہ دیکھیں یہ پلین ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ پلین ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کا پلپ جو ہے وہ آپ رگڑ بھی سکتے ہیں؟ ہاں، پلپ رگڑ سکتے ہیں۔ یہ جب میں اپنا ہینڈ واش کروں گی نا، یہ ایک دم سے آپ کو برائٹ نظر آئے گا، بالکل سکن کلر سے بالکل ڈیفرنٹ نظر آئے گا۔ یہ آپ کی سکن کو، کیونکہ اس کے اندر وائٹامن سی ہے، اس کے اندر وائٹامن اے ہے جو کیرٹ کے اندر ہوتا ہے۔ کیرٹ بھی ہماری سکن کو برائٹ پنک اور بہت ہی لائٹ کر دیتی ہے۔ اس کے اندر وہ ہے براؤن شکر جو ہے، براؤن شکر آپ چاہے کسی بھی جوس کے ساتھ، کسی بھی فروٹ کے جوس کے ساتھ، یوگرٹ کے ساتھ، آپ اپنے ملک کے ساتھ براؤن شکر کا ماسک آپ استعمال کریں گے، میں بتاتی ہوں سکن کے جو بڑے ہم مہنگے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں نا، سب سے جان چھوٹ جائے گی۔ جو ٹائم سے پہلے ڈیفرنٹ پروڈکٹ یوز کر کے، یہ والا کیمرہ، ڈیفرنٹ پروڈکٹ یوز کر کے ہماری اوپر والی جو لیئر ہے نا سکن کی، اپر لیئر جس کو بولتے ہیں، وہ تھن ہو کے لائٹ سی اس کے اوپر رنکل آ جاتے ہیں۔ ان رنکل کو یہ ایسے ریموو کرتی، میرے کہنے سے صرف 1 ہفتہ آپ کر کے دیکھ لیں، 3 4 5 فارم میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو براؤن شکر کی، آپ لوگ اس میں یوز کریں۔ یہ دیکھیں یہ ڈرائی ہو گیا ہلکا سا، آپ نے پھر لیئر لگانی۔ اچھا، یہ ایک ایسا ماسک ہے، اس کو لگا کے آپ کام کریں، آپ آرام کریں۔ کتنے منٹ کے بعد آپ نے دھونا ہے؟ 15 منٹ منیمم، میکسیمم آپ تھوڑا ڈرائی ہو جائے، زیادہ کر لیں، یہ آپ کو اریٹیٹ نہیں کرے گا۔ کچھ ماسک ایسے ہوتے ہیں جن کو لگا کے آپ کو لیٹنا ہوتا ہے۔ اچھا نعیمہ آپا، یہ تو بڑی آپ نے زبردست قسم کی ریمیڈیز بتائی ہیں، جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، وہ کیا کریں؟ کیسے پئیں؟ وہ نہیں ڈائریکٹ کھائیں، پیٹ بھر کے، میں نے بتایا نا ڈائریکٹ کھائیں۔ اس کے اندر اس کے جو فائبر ہے نا، اس کے اندر اس کی خاص بات جو مجھے لگی ہے وہ یہ، کیونکہ میں ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں، ٹھیک ہے، میں آلو بخارا کھاتی ہوں، اس کا جو فائبر ہے نا وہ آہستہ آہستہ آپ کے خون میں جذب ہوتا ہے، جس سے آپ کا انسولین جو شوگر لیول ہے وہ ہمارا بڑھتا نہیں ہے۔
انسولین لیول جو ہے وہ ہمارا اوپر نہیں جاتا، وہ اسپائک نہیں کرتا، شوگر نہیں بڑھتا اس کے لیے. اور دل کے مریضوں کے لیے ویسے دل کو ویسے تقویت دیتا ہے یہ، کیونکہ ٹھنڈا ہے، ٹھنڈک دل کو، جب جن کی ہارٹ بیٹ کم ہوتی ہے، یہ بھی اس کی خاص بات ہے، جن کی ہارٹ بیٹ کم ہوتی ہے وہ اس کو ایزیلی پیٹ تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں 10 سے 15 دانے بھی آپ کھا سکتے ہیں. لیکن جن کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ ہے وہ اعتدال میں رہ کے 2 سے 3، یہ اس کی احتیاط ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ اس کی احتیاط ہے. دل کے مریض جن کی ہارٹ بیٹ کم ہوتی ہے یا ویسے دل کے عام نارمل بندے جن کا ہارٹ کا کوئی پرابلم ہو جائے تو وہ کھا سکتے ہیں، ان کے لیے تو سیف ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ. ہاں جن کی ہارٹ بیٹ زیادہ ہے نا وہ تھوڑے اعتدال میں رہ کے کھائیں، 2 سے 3، اس سے زیادہ تجاوز نہ کریں. اس کی گٹھلیوں کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اس کی گٹھلیوں کے بڑے فائدے میں یہ بتاتے ہیں نا، اب یہ بتاتے ہیں. گٹھلیاں اٹھا کے ان کو دکھا کے بتائیں گے نا، اسے کیا پتہ چلے گا. اچھا، یہ گٹھلیاں ہیں اس کی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا نا. سب سے پہلے اس کے اوپر جو پلپ ہے، آپ نے اس پلپ کو تو اس طریقے سے دیکھو لگا لیا، ٹھیک ہے. یہ اس کا ہم نے جو اس کا فائبر، اس کا پلپ تھا وہ لے لیا. گٹھلیاں توڑ کے اس کے اندر ایک چھوٹا سا نا، ایک بادام تو نہیں کہہ سکتے، بادام کا بچہ نکلے گا چھوٹا سا، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لے لینا ہے. جن کے نکل ڈارک ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں نکلز یہ والے جن کو یہ کہتے ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو خاص طور پہ خوبانی کا جو بادام ہوتا ہے نا، خوبانی کا بادام وہ تو بہت ہی کام آتا ہے، اس پہ اسپیشل کسی دن پروگرام کریں گے. لیکن اس کا جو اندر سے چھوٹا سا ایک بیج نکلے گا نا، اس کا سیڈ نکلے گا، اس سیڈ کو آپ گرائنڈ کر کے کسی بھی چیز کے ساتھ، جن کے خاص طور پہ نکل ڈارک ہے یا نکل ہارڈ ہے، ڈارک ہے یا ہارڈ ہے نکل، ٹھیک ہے، آپ ان کے اوپر اس کو یوز کریں. ٹھیک، آپ نے لگا کے 15 سے 20 منٹ، ویسے بھی کچے کچے سے نکلیں گے نا، ان کی ویسی پیسٹ بنا لیں. پیسٹ بنا کے آپ لگائیں ہاتھ پہ. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نا ضائع ہونے کے لیے نہیں بنائی، ہر چیز کا اپنا فائدہ ہے. اور ڈارک نکل پہ صرف 3 دن لگائیں. 3 دن میں اس کے اندر یہ کچا ہوتا ہے، کچے کے اندر اس کے ایک خاص قسم کا ایک دودھ سا نکلتا ہے. کچا بیج ہے، کچا بیج ہے، وہ مطلب کہ افادیت ہے اس کی، اتنی افادیت ہے. لیکن آپ نے آپا دل ہی نہیں میرا کر رہا کہ میں آپ سے خداحافظ کروں، کیونکہ پروگرام کا جو وقت ہے وہ تھوڑا رہ گیا ہے. تو بہت زبردست قسم کی ریمیڈیز ہم نے دیکھی ہیں. تو ویورز، آلو بخارا کے بہت سے فائدے ہیں، آپ نے ساری ریمیڈیز دیکھی. آپ لوگ بالکل اس کو رائٹ ڈاؤن کریں اور اپنے گھر میں ضرور استعمال کریں، اور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگا. پروگرام کا وقت ہوتا جاتا ہے ختم. ملیں گے کل نئے پروگرام کے ساتھ، نئی سبجیکٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.